न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के टॉक शो आपके मुताबिक में सैमसन जावेद और मेरी साथी मेज़बान शीरी असलम की जानिब से तमाम मेहमानों और नाज़रीन को खुशामदीद। याद रहे कि शीरी असलम एक समाजी और इंसानी हकूक़ की अलंबरदार एक्टिविस्ट हैं। हम उन्हें भी आज खुशामदीद कहते हैं और आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अपनी शनाख्त वक्त की ज़रूरत। वाज़िया करता चलूँ कि आज की गुफ्तगू का ये मकसद भी है कि अब वक्त है कि बाहसीयत मसीही हम अपनी शनाख्त करवाएं। हमारी शनाख्त क्या है? पिछले दिनों एक तकरीब में मेहमान मसीहों की शनाख्त सफाई के हवाले से करवा रहे थे। मुदाखलत करते हुए फौरन शीरी असलम ने नहायत जुर्रत के साथ उन्हें वहीं उसी मौका पर अपनी शनाख्त कराई। इसी तरह के एक वाक़या नहीं, बहुत सारे वाक़यात हैं, जैसे कौमी असम्बली में, फिर सूबाई असम्बली में। आप अंदाज़ा लगाइएगा कि जब पढ़े लिखे इस तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, अलकाबात इस्तेमाल करते हैं, तो आम आदमी का क्या होगा। तो हम जहां शीरी असलम को एक दफ़ा फिर जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इनको सलूट करते हैं, तो मैं अपने मेहमानों का तारफ़ कराता चलूं कि आज हमारे साथ मोहतरम माब बिशप वसीम अंजम भट्टी साहब हैं, जो डायरेक्टर AFM चर्च पाकिस्तान, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान काउंसिल ऑफ चर्चेज, कोऑर्डिनेटर साहिवाल फॉर सुप्रीम काउंसिल ऑफ बिशप पाकिस्तान हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर लूकस नईम गेल साहब, जो चेयरमैन ICU इम्पीरियल क्रिश्चियन यूनियन साहिवाल पाकिस्तान। इसी तरह वो चेयरमैन PRF पीस रेस्टोरेशन फाउंडेशन साहिवाल पाकिस्तान है। हमारे तीसरे मेहमान पास्टर यूसुफ अजहर साहब हैं, जो पाकिस्तान प्रेज ऑफ चर्च पिलर 7 के उनके साथ काम भी करते हैं और इसी तरह ये शायर भी और एक नज़र रखते हैं, और आज का टॉपिक भी इन्हीं का चुना हुआ है। हमारे चौथे मेहमान हैं माइकल रोज, चेयरमैन क्रिश्चियन यूनाइटेड मूवमेंट इस्लामाबाद। MA पॉलिटिकल साइंस हैं और लॉ के स्टूडेंट हैं। इनके के लिए ये मैं कहता चलूं कि बड़े शोला बयान और गहरी नज़र रखते हैं, और चूँकि ये टॉपिक यूसुफ अजहर साहब ने लिया था, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको ज़रूर एक्सप्लेन करें कि जब ये टॉपिक रखा जा रहा था और शख्सियात का भी इंतखाब किया, तो इनके पीछे या इनकी सोच क्या थी। जी पास्टर यूसुफ अजहर साहब। जी, सबसे पहले तो मैं सैमसन भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरी इस जो दरख्वास्त थी, एक सजेशन था, इसे आपने कबूल भी किया, और इसके साथ आपने ये आज की नशिस्त का इंतज़ाम भी किया। और आज वक्त हाजिर की बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी शनाख्त के हवाले से बाखबर हो सके, खबरदार हो सके, चौकन्ने हो सके। और मैं यही जो है ना देख रहा था, खास तौर पे सिस्टर शीरी के साथ भी मेरी बात हुई, मैंने उनको अप्रिशिएट किया, और मैंने महसूस किया कि हम बहुत सारी चीज़ों में बड़ा कंप्रोमाइज्ड बिहेवियर रखते हैं। हम बहुत जल्द जो है वो मुतमईन हो जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम बतौर मसीही, बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी, और इसी तरह से बतौर समाजी, सियासी और मजहबी अपनी एक जो हमारी आइडेंटिटी है, एक शनाख्त है, उसको हम बरकरार रखें। और अगर कहीं
اس شناخت کے حوالے سے ہمیں کسی طرح سے بھی لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں ایک اپنا موقف لینے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک سٹینڈ جو ہے نا لینے کی ضرورت ہے، اور اپنے اس خاص جو ہمارے بطور مسیحی ہماری شناخت ہے اس کو باور اور ریکگنائز کرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اپنی شناخت کی قدر نہیں کرتے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس لحاظ تک اس میں غیوریت نہیں رکھتے، پھر اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اور بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا بتاؤ کیسا لگا، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا بتاؤ کیسا لگا، تم اگلے زخم کی چھوڑو یہ گھاؤ کیسا لگا، عجب سوال کیا آندھیوں نے پتوں سے، شجر سے ٹوٹ کے گرنا بتاؤ کیسا لگا۔ تو ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے، اپنی شناخت کروانی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ آج کی میزبانی کے فرائض میں شری اسلم صاحبہ کو دوں، میں چھوٹا سا میرا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کہ میں سب سے مختصراً یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہے، صرف 2 منٹ کے لیے، تو اس کے بعد میں شری اسلم کے صاحبہ کے حوالے کروں گا۔ تو میں بشپ وسیم انجم صاحب، یہ جتنے بڑے لوگ ہیں تقریباً ان کی ایجوکیشن، ان کا تعلیمی سفر جو ہے وہ مشنری اداروں سے چلا، پھر ہمارے پاس صحت کے ادارے تھے، ان سے علاج ہوتا رہا، سب سے بڑے جو ہمارے ہاسپٹل تھے یا ٹریننگ سینٹر تھے یہ تھے، اور ایجوکیشن سب سے بڑا تھا۔ تو یہ کیسے خرابی آئی؟ یہ معاشرے کا تعصب ہے یا ان لوگوں سے زیادہ آواز سنی جا رہی ہے جو یہاں سے پڑھے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مختصر، آپ جتنا بھی مختصر ہو، منٹ 1.5 منٹ میں جواب دیجیے گا، پھر ہم باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے گفتگو کا۔ جی بہت شکریہ بھائی سیمسن جاوید صاحب کہ آپ نے موقع دیا کہ ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کی جائے۔ یقیناً پاکستان کی فورسز کی بات لے لیں، پاکستان کے اداروں کی بات لے لیں، پاکستان کے نرسز کے ڈپارٹمنٹ کی بات لے لیں، پاکستان کے تعلیمی اداروں کی بات لے لیں، ہاسپٹلز کی بات لے لیں، تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن تک جو ہے پاکستان کے پہلے جو آرمی چیف آپ کہیں اور جو یہ سارے مسیحی تھے، they all were Christians۔ ایون پاکستان کو بنانے میں بھی مسیحیوں کا ہی کردار ہے۔ اصل جہاں پر مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ میری جو ادنا رائے ہے کہ ہم اوور ہی سویٹ ہیں، اور اس پہ تفصیل میں بات کروں گا جب مجھے دوبارہ اس کا چانس ملے گا۔ اس میں ہمیں اپنی عزت کروانی ہی نہیں آئی، ہم نے خود ان کو بتایا ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو۔ ہم نے اب دیکھیں بندے کو اپنی عزت کروانی آنی چاہیے، تو اگر ہم اس سائڈ پر غور کرتے رہتے تو ہماری یہ درگت نہ بنتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ باغباں نے آگ دی جو آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی کچھ کردار کم نہیں، لیکن میں اپنی بات کو اپنی سمری بیان کر چکا ہوں کہ یہ ریزن یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی شناخت پیش کرنی نہیں آئی۔ اگر ہم شروع سے ایک رکھتے، اپنے کیا کہتے ہیں اپنی روٹی پانی میں ڈال دے بہت دن کے بعد تو پائے گا، اس کی ذرا وسعت میں جاتے، ہم دیکھتے تو صحیح کہ ہم کدھر جانے، کیونکہ یک لخت یہ نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، جو ہاتھ سے مطلب ورڈ شاید چینج ہو، I'm sorry for the شاعر کے ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے، ایک دم نہیں ہوتے، ایک دم ہی نہیں ہوتے۔ اسی میں مجھے تھوڑی بہت شکریہ، بہت شکریہ بشپ صاحب، بہت شکریہ۔ اس میں ڈیٹیل بات کروں گا۔ جی اب ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر لوکا صاحب کے کہ جب اسمبلیوں میں آواز اٹھی تو کافی شور پڑا، تو کچھ ہمارے صاحب جو بڑے رائٹر ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ جب ہم ہے ہی خاک روب ہیں یا ہم سینٹری ورکر ہیں تو ہمیں غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
آپ اس کو ان لفظوں کو پھر میں ایک اور بھی بتاتا چلوں کہ کافی ایک جنگ تھی سینٹری ورکر کا. جب اشتہار آتا تھا تو کنٹینیولی وہ غیر مسلم یا مسیحی شرط دیتے تھے اسے کہ پھر ایک کافی لمبا طویل سفر ہوا کہ ہمارے لیے عیسائی نہ استعمال کیا جائے, ہمارے لیے مسیحی لفظ شروع کیا جائے. تو آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو سیمسن جاوید صاحب, آج کی اچھی گفتگو کے آغاز کے لیے اور ونڈرفل ٹاپک کے لیے. میں صرف اس لیے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس قسم کی بیک گراؤنڈ سے کوئی تعلق رکھتا ہوتا ہے اسی کی وہ شناخت رکھتا ہے, اسی کی وہ بات کرتا ہے, کیونکہ اس کا سرکل بہت چھوٹا ہوتا ہے. آگے جب موقع مجھے ملے گا تو میں اس کے اوپر روشنی ضرور ڈالوں گا اسی بات پہ, لیکن ابھی میں صرف شارٹ ٹائم جو آپ نے مجھے دیا ہے اس میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس قسم کی بیک گراؤنڈ سے کوئی تعلق رکھتا ہے اس کی شناخت اسی سرکل میں ہوتی ہے, وہ اسی کی بات کرتا ہے, اسی کے پاس نالج بھی اتنا ہوتا ہے, اس کے پاس بڑھنے کا جو اس کا جو رینج ہے وہ بھی اتنی ہوتی ہے, اور وہ سوچ بھی اتنی ہی رکھتا ہے. اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ تھنک بگ لیو بگر. تو ہم کرسچنس نے ہیلتھ پہ ایجوکیشن پہ نام کمایا ہے, اور ہمارا ایک کردار ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ آل انڈیا. جب یہ پورا آل انڈیا تھا تب بھی ہمارا نام تھا, پوری دنیا میں بھی ہمارا نام ہے. تو آگے چل کے بات کرتے ہیں اس پہ. تھینک یو ویری مچ. جی ابھی میں بڑھتا ہوں مائیکل روز صاحب کی طرف. مائیکل روز صاحب, یہ کہاں پہ خرابی ہوئی کہ ہم جو ہے اپنا موقف یا ہم یہ ثابت نہیں کر پائے کہ ہم سینٹری ورکرز نہیں ہیں, یا ہمارا ہم یہ نہیں ہیں, کہاں پہ ایسا ویک پوائنٹ رہا کہ ہم نہیں ثابت کر پائے؟ Thank you very much for this beautiful evening and as well as this program. میں سیمسن جاوید بھائی کا بھی اور سسٹر شیری اسلم کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا, اور جتنے بھی ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں آپ کو بھی خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور جیسے جو آپ نے مجھ سے کویسچن پوچھا کہ کہاں پہ ہم لوگ ثابت نہیں کر سکے, میرے خیال میں جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے وہ, جیسے بشپ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے جو چوتھے چیف جسٹس تھے اے آر کرنیلیس صاحب, اس کے بعد اور بھی نمبر آف لسٹ ہے, وہ ہم جب لانگ ڈسکشن جب آپ کویسچنس کریں گے تو تب میں اس میں ڈسکس کریں گے ہم, تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے. تو ہمارا جو بیک گراؤنڈ تھا, ہماری جو پہچان تھی, ہماری جو شناخت تھی وہ ایجوکیشن سے تھی. آج جو ہماری سینٹری ورکر کی طرف ہم جا رہے ہیں, دس از اونلی بیکاز آف دا illiteracy ریٹ آف آور کرسچنس ان پاکستان, کیونکہ ہم لوگ ایجوکیشن کی طرف نہیں جا رہے. بہت سے لوگ ہیں جو ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو یا پھر سینٹری ورکر کی سائٹ پہ جاتے ہیں, اور ان کے پاس اور پوسٹنگ کے لیے وہ اپلائی نہیں کرتے اور وہ سینٹری ورکر کی حد تک رہ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی بات ہے, شارٹلی میں اس کو کلوز کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب یہ ویکینسیز آتی ہیں, کیونکہ اسلام آباد میں سی ڈی اے میں جب یہ سینٹری ورکرز کی صرف خاک روب کی ویکینسیز آئی, اور 1966 آلموسٹ 1000 ویکینسیز تھی وہ خاک روب کی تھی, صفائی والوں کی, سینٹری ورکرز کی. اس میں سب سے زیادہ کرسچنس جو تھے نا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو ہم لوگ جو ہے نا, جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی, دوسرا کوئی بھی اس کی حالت نہیں بدل سکتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جی, اب چلتے ہیں پاسٹر یوسف اظہر صاحب. آج ہمیں اپنی شناخت کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, کیوں ہم کرنا چاہتے ہیں؟ دوسرا یہ میں کہتا چلوں گا کہ ایک تاریخ شناخت بھی ہے, اس نے بھی ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے, لیکن آپ نے یہ سوچا ہمیں آج کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنی شناخت کروائیں؟ ضرورت بہت پہلے کی تھی. جی, اگر ہم دیکھیں نا تو جب سے پاکستان بنا ہے, یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ برے صغیر پاک و ہند جو ہمارے کرسچن ہیں وہ لیڈر ہم بنا نہیں سکے. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے لیڈر ہی نہیں بن سکے, اور ان میں بھی بے لوس لیڈر نہیں بن سکے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ہونا ہوتا ہے, جب ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ لوگوں کو اپنی شناخت الیکشن سے پہلے کروا رہے ہوتے ہیں,
تو اس میں اپنے ساتھ نہ ڈر، بے باک، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، القابات لگائے جاتے ہیں. لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں، پھر بات کرنے پہ جو ہے وہ زبان کٹتی ہے، یہ والی صورتحال ہو جاتی ہے، اور جو ہمارا صحیح موقف ہوتا ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا. اور یہ بھی صورتحال ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ بطور مسیحی اپنی ریپرزینٹیشن دے رہا ہوتا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں بٹ جاتا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بٹے ہوئے لوگ، ہم یکجا نہیں ہو پاتے، ہمارا موقف ایک نہیں ہو پاتا. نہیں تو میں سوچتا ہوں کہ برِ صغیر پاک و ہند میں اگر انگریز کی حکومت تھی تو سارا برِ صغیر تقسیم ہو گیا، کرسچنز کہاں پر ہے؟ سب کچھ دینے کے بعد یہ ڈونرز تو بن گئے، لیکن حاصل کیا کیا؟ ہر ایک جگہ پہ بٹے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے ہماری شناخت کے کم ہونے کی، یا ہماری شناخت جو ہے جو تاریخ کے اوراق میں جو ہے دب کر رہ گئی ہے. اس شناخت کو جو تاریخ کے اوراق میں دب کر رہ گئی ہے، اور ہماری ہسٹری جو ہے اس کے اوپر بہت ساری گرد جم گئی ہے، اب ہمیں یہ گرد اتارنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر اب بھی ہم اس گرد کو نہیں اتاریں گے تو پھر کب اتاریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ مزدور مسیحی کے نہ باغات نہ مکانات، سرسبز غریبی میں بھی ہیں ان کے خیالات. مل کر جیو گے تو خوشحال رہو گے، مل کر جیو گے تو خوشحال رہو گے. لکھ لو یہ میری بات ہے 100 بات کی ایک بات، جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے درمیان جو ہے وہ کسی کو ہم قبول نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنی شناخت بنا نہیں سکتے. جی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب میں شیری اسلم صاحبہ کی طرف بڑھتا ہوں. ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایک خوف بھی اس میں رہا ہے کہ ہم اپنی شناخت نہیں کروا سکے، اور اب جرت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ جرت ہم نے چند دن پہلے ہی یہ جرت دیکھی جب ایک تقریب تھی اور برملا جو ہے وہ شیری اسلم نے کہا. یہ شیری اسلم، اگر آپ تھوڑا سا واقعہ لیکن مختصر واقعہ بیان کرتے ہوئے، وہ کون سی جرت تھی جو آپ نے کیا کہتے ہیں کہ درمیان میں فوری طور پہ پکڑا، آگے اس سے پہلے کہ وہ بات کرتے آپ نے ان کو پکڑا اور فوری طور پہ جو ہے اس کا جواب بھی دیا، اور پھر آپ جو ہے اپنی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیجیے گا. جی شیری اسلم. جی سلام سب کو میری طرف سے، اور مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. جیسا ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا، آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے کرسمس گزرا ہے، اور میرا کام ہیومن رائٹس پہ ہے، پیس اور انٹرفیتھ اور ہارمونی پہ میں کام کرتی ہوں، اور میرا زیادہ تر کام جو ہارمونی پہ ہے. تو اسی سلسلے میں میں نے یہ پروگرام کیا کرسمس کا. تو میں نے کافی سارے لوگوں کو بلایا جس میں تمام مذاہب تھے، تمام پارٹی کے لوگ تھے، تمام جینڈرز کے لوگ تھے. تو یہ ایک اچھا پروگرام چل رہا تھا. تو اتفاق سے اسی پروگرام میں اٹک ٹی وی والے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مس ہمارے لیے تو یہ بہت نیا اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے، اور ہمیں کرسمس کا پتہ چلا ہے، تو میں نا یہ آپ کا لائیو دینا چاہ رہا ہوں نا اپنے پیج سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ہم ساروں کو کھڑا کیا، اور بالکل اینڈ تھا پروگرام کا، اس نے سب کے تاثرات لیے. تو بینگ اے ہوسٹ، کیونکہ میں اس پروگرام کو آرگنائز کیا تھا، تو اس نے پہلے میرے سے پوچھا. میں نے بتایا کہ میں ایک گلدستہ بنانا چاہ رہی تھی، کیونکہ تمام مذاہب اٹک میں ہیں، تمام فرقے ہیں، تمام جینڈرز ہیں. تو میں نے کہا تھا مسیح سب کے لیے ہے، تو اس لیے میں نے آج ایک گلدستہ بنانے کی کوشش کی ہے. تو میری بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی، تو ساتھ ہی وہاں پہ ایک پی ٹی آئی کے وہ کاؤنسلر آئے ہوئے تھے، اور باقی پارٹیز بھی تھی وہاں پہ، لیکن انہوں نے پہلے ان کو موقع دیا کیونکہ یہ ابھی 9 منتخب بندے تھے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کا زور بھی ہے آج کل، تو چلو ان کو میں موقع دوں. ان سے پوچھا گیا کہ آج آپ کو پروگرام میں آ کے کیسا لگا، تو انہوں نے بتایا، وہ بےچارے اپنی طرف سے بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ صفائی کرتے ہیں. باقی ویڈیو بھی آپ نے سن لی کہ اس میں اس نے کیسے کہا کہ یہ لوگ نہ ہوں تو اٹک کتنا گندا ہو جائے یا پاکستان کتنا گندا ہو جائے.
کیونکہ میں ہوں مسیح کی بندی اور میں اپنی قوم کو اس وقت وہاں پہ ریپریزنٹیٹیو تھی. تو میں کوشش کر رہی تھی, میں نے ان کی پوری بات سنی, میں نے کہا ابھی کوئی بولے گا, لیکن کوئی نہیں بولا. وہاں پہ کرسچنز بھی تھے, باقی لوگ بھی بیٹھے تھے, لیکن کوئی نہیں بولا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا میں نے بھی سب لوگوں کی طرح کا یہی رونا رویا کہ ہم نے ایجوکیشن میں کام کیا, ہم نے ہیلتھ میں بڑا کام کیا, لیکن میں نے جواب تو اس کو دے دیا اس وقت, اور آپ سب نے اپریشیٹ بھی کیا. ایون میرے مسلم بہن بھائیوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا. انہیں بھی برا لگا کہ یہ بات اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ ہم خود بھی کرسچن لوگوں سے پڑھے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے بہت سے ٹیچرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور اسی پروگرام میں 6 سے 7 افسر ہم نے 17 اسکیل کے بلائے تھے, اور وہ سارے کرسچن تھے. مطلب ایسی بات نہیں تھی کہ وہ سارے صفائی والے تھے اور اس طرح تھا. اور وہ خود بھی شرمندہ ہوا بعد میں, اور اس نے کہا کہ جی آپ نے, میں تو اچھا بول رہا تھا, آپ نے مجھے روک دیا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. تو مجھے جو فہمی تھی میں نے اسی فہمی کے مطابق اس کو جواب دیا تھا. لیکن میں ابھی آگے ایک سوال کروں گی اپنے پورے پینل سے, کیا ہم نے یہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے دے دی, ہم نے اسی کو پیٹتے رہنا, اسی کو روتے رہنا ہے؟ ہم جب تک نیا کچھ نہیں کرتے, نیا کچھ نہیں کریں گے, تو ہم کیسے بتائیں گے لوگوں کو؟ جو کر گئے, کہتے ہیں نا رات گئی بات گئی, آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, ابھی جو دکھے گا وہی بکے گا. تو ابھی جو دکھ رہا ہے وہ یہ سینیٹری ورکر ہے, اور یہی لوگ ہم پہ ٹھپا لگا رہے ہیں, اور اسی کو وہ ہماری شناخت بھی بنا رہے ہیں. اب ایک جھاڑو والا, ایک سینیٹری ورکر, اس کے آگے کیا لکھا ہوتا ہے کہ مسیحی کو پریفر کیا جائے گا. تو ہماری شناخت تو آج کل جھاڑو بن گئی ہے. ہم کون سے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو لیے پھر رہے ہیں؟ خدا را, میرا خیال ہے ہمیں یہ مثالیں بھی دینا بند کر دینا چاہیے, کیونکہ ہم نا لیزی ہو گئے ہیں مثالیں سن کے. کر گئے ایک تو مطلب یہ اب کانٹیسٹ سے ہٹ کے ہوگا. کئی دفعہ جب روزہ رکھا ہو تو مسیحوں کو پوچھو, اے مسیح ساڈے لیے روزہ رکھ گیا. مجھے لگتا ہے وہ اس میں بھی یہی کام کہتے ہوں گے کہ چلو جی جو قربانیاں دینے والے ہیں دے گئے ہیں, ہمارا کام ہے سکا کر رہو, ٹائم تے کر رہو, پھر لمبے پہ کے فلماں ویندے رہو, ڈرامے ویندے رہو, تاش کھیلتے رہو. مطلب یہ ہماری سوچ ہو گئی ہے. اس بندے نے مجھے یہ سوچنے میں مجبور کر دیا, اس بندے کی اس بات سے میں اس دن سے سو نہیں سکی ہوں کہ اب ہم کیا کریں. ہم پرانی قربانیاں ہمارے لیے کوئی کام نہیں آئیں گی, پرانے جو ایجوکیشن کے اسکول ہیں جو بھی کر گئے ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. ہمیں دورے حاضر میں کچھ کرنا ہوگا. تھینک یو. جی میں نا بشپ صاحب سے میرا ایک بنیادی کوشچن ہے کہ بشپ صاحب یہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کی کلیسیا کو نہیں مانتے, ہم ایک دوسرے کے خاندان کو نہیں مانتے, ہم ایک دوسرے کے وڈیروں کو بھی نہیں مانتے, تو کیا ہم اپنی شناخت ایسی صورت میں بنا سکتے ہیں؟ ہم تو قوم تو نہیں, ہم تو ہجوم ہے. ایک ہجوم اس طرف جا رہا ہے, ایک اس طرف. وہ پینتیکاسٹل فل گاسپل کو نہیں مانتا, یو پی والے کیتھولک کو نہیں مانتے, ہم تو یہیں پہ بٹے ہوئے ہیں. قوم ہم کب بنیں گے اور کیسے بنیں گے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا لاہیا عمل ہے کہ اس قوم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرے, ایک بات پہ اکٹھا کر سکے؟ بہت شکریہ. آپ نے جو بات کی کہ ہم لوگ اس وقت جو چرچ ہے وہ ڈینومینیشنز میں بٹ گیا ہے. چرچ جو ہے وہ ڈینومینیشنز میں بٹ گیا ہے, اور ہم ایک دوسرے کی ڈینومینیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اب کچھ چینج آ گیا ہے. پہلے تھا کہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے ایون بچوں کو داخلہ نہیں ملتا تھا اسکولوں میں, تو اب تو شادی بیاہ بھی ہوتے ہیں, اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بڑی تیزی سے ایکومینیکل اپروچ کی طرف آ رہے ہیں, جیسے کہ فیس بک, سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ہیں, وہاں پر سبھی اب بیٹھنے لگے ہیں. جیسے پہلے تو جو کرسچن اور دیگر اقوام تھے وہ جیسے کہ دیگر, ابھی میں مذہب ڈیفرنٹ نہیں, پہلے آپ کے کوشچن کا آنسر کروں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تحمل سے میرا آنسر سنیں گے جو کہ زیادہ طویل نہیں ہوگا, بٹ ول بی افیکٹو. اب کچھ تبدیلی ہے, اور آپ کی بات میں صداقت, آپ کے سوال میں یہ سچائی ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ چرچز کے جو ممبران ہیں وہ دوسری طرف نہیں جاتے. اب تو معاملہ یہ کہ منسٹریز اس قدر زیادہ ہو گئی ہیں, اس قدر زیادہ ہاؤس چرچز ہو گئے ہیں
کہ جو بڑے مین سٹریم چرچز تھے ان کو بھی کافی اس سلسلے میں یہ اب بریک تھرو ہے میرے خیال میں. یہ ایک قوم نے جو ایجوکیشن اب حاصل کرنی شروع کی ہے اس سے فرق ہے. باقی آپ کے سوال پہ آتے ہیں کہ جی ہم ہجوم ہیں اور ہم قوم کب بنیں گے. تو میری جو ابتدائیہ تھا میں تھوڑا سا ریئلسٹک ہوں اور ساہیوال اور جہاں پہ لوگ مجھے جانتے پہچانتے ہیں وہ اس چیز میں مجھے بہت ریشنل مانتے ہیں. میں ون سیویئر ون نیشن کا سلوگن لے کے چلا ہوں اور اس سلسلے میں بہت سارے چرچز کو جیسے کہ سپریم کونسل آف چرچز ہے وہاں پر بھی اور پاکستان کونسل آف چرچز جو ہے وہاں پر بھی. اور اس بات کی ضرورت ہے ہم قوم تب بنیں گے جب ہماری ایکومینیکل اپروچ ہوگی کیونکہ ڈاکٹرائنل ڈیفرنسز کو ختم کرتے کرتے ہم ختم ہو جائیں گے. ہمیں ایک مرکز پہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. جس دن مسیحی ایک مرکز پہ اکٹھے ہو گئے اور وہ مرکز کیا ہے خداوند یسوع مسیح. تمام چرچز چاہے جتنی مرضی ڈینومینیشنز ہوں اگر وہ اس مرکز پر آ جائیں ون سیویئر ون نیشن تو ہم پھر ہجوم سے نیشن میں تبدیل ہو جائیں گے. تو ابھی جس طرح کا یہ پروگرام آپ کر رہی ہیں یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم ہجوم سے قوم بن رہے ہیں. تو پہلے تو بشپس کے ساتھ بات کرنا بھی مشکل ہوتا تھا, ٹائم لینا پڑتا تھا اور چرچز کی جو اپروچ تھی انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کیموفلائج کر رکھا تھا. لیکن اب ریسورسز اویلیبل ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگوں میں چینج آ سکتا ہے. اب جو ضرورت ہے وہ لوگوں کو دشا دینے کی ضرورت ہے, ان کو ایک رخ دینے کی ضرورت ہے, ان کے پوٹینشلز کو پہچان کر ان کو صحیح راستے پر لگانے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے بڑا رول میری ادنا رائے میں یہی ہے کہ چرچ کا رول ہے. سکولز کا جو رول ہے وہ جیسے ہمارے ملک میں گورنمنٹ سکولز ہیں زیادہ تر تو ایک کلاس میں ایک یا دو مسیحی ہوتے ہیں تو وہ کسی ٹیچر سے انسپائر نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی ٹیچر ان کو انسپائر کرنا چاہتا ہے کیونکہ جہاں پر ہماری آئیڈینٹی ہے ہمیں دیگر لوگوں کی آئیڈینٹی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے وہ نان بلیورز کو فلتھی سمجھتے ہیں, وہ ان کو سوائے تقیہ جہاں یعنی ان کو جب تک ضرورت نہ ہو تب تک انہیں ہم سے میل ملاپ رابطہ رکھنے کا حکم ہی نہیں ہے. ان کو تو مسیحیوں اور دیگر اسلامی مذاہب جو جیسے جوئش سے دوستی رکھنے کی بھی اجازت نہیں, صرف اس وجہ سے کہ اگر ان کو ضرورت پڑ جائے تو they don't consider us. اب ہم جو ہیں ہماری آئیڈینٹی ہمیں پتہ ہونی چاہیے, ہمیں دوسرے کی آئیڈینٹی کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو جب ہمیں یہ پتہ ہوگا تو تب اس میں آ سکتا ہے. آپ نے کہا کہ ہم کس طرح سے ہجوم سے ہم قوم بن سکتے ہیں. ہمیں جی پیسفل ہونے کی ضرورت ہے لیکن ہم بنے ہوئے ہارم لیس. اب ایک بکری ہے, بکری جو ہے وہ کسی کو کیا نقصان دے گی کیونکہ وہ ہارم لیس ہے. پیسفل وہ ہوتا ہے جو ہارم دے سکے لیکن پیسفل رہے. دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہارم لیس اینڈ پیسفل. ہم نے پیس کی ڈیفینیشن ہی بدل رکھی ہے. گتسمنی باغ کی مثال لے لیجئے, وہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہارے پاس کتنی تلواریں ہیں؟ انہوں نے کہا جی 2 ہیں. انہوں نے کہا جی رکھو. اٹ مینس we should have peace but we should not sold our sword. یہ ہم لوگ بھولے ہوئے, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم نے تو میٹھی میٹھی تعلیم دے کے ہم نے پوری مسیحی قوم کو ڈائبیٹک کر رکھا. ہماری قوم کو ڈائبٹیز سے نکلنے کی ضرورت ہے اور پھر ہمیں ڈو کی طرح ہمیں نظر آنا چاہیے لیکن ہمیں سنیک کی طرح ہوشیار. مثلاً سنیک کا میں نے بہت سٹڈی کی اس پہ کیونکہ میں نے زوالوجی پڑھی ہے گریجویشن میں, زوالوجی باٹنی اور کیمسٹری. تو میں نے خاص طور پہ اس پہ ریسرچ بھی اسٹڈی بھی پالے بھی رکھے بھی کیے بھی, مطلب کلوزلی آبزرویشن کہ کیوں ہمیں یہ کہا گیا سنیک ڈرتا رہتا ہے, چھپتا رہتا ہے, پیچھے ہوتا رہتا ہے لیکن جب اسے لگتا ہے ہی از گوئنگ ٹو بی اٹیک وہ اٹیک کر دیتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ان سے نا بہت ہی ڈیفرنٹ جو خدا نے ہمیں کلام دیا ہے اس آئیڈینٹی کو ہم نے پہچانا ہی نہیں. خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہمارے لیے سنت ہے, ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. وہ پیسفل بھی رہے, وہ پیسفل تھے, ہارم لیس نہیں تھے. خداوند یسوع مسیح پیسفل تھے. ان کو جب ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے رسے کا کوڑا بنایا اور ہیکل کی صفائی کر دی. ہم
تو ہارملیس ہوئے ہوئے، اس لیے ہر بندہ ہمیں چوئنگم سمجھ کے چبائی جا رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ برا حال ہے ہمارا. اب یہ چرچ کا رول، میں کہہ رہا تھا کہ اس میں چرچ کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ چرچ میں سارے ہی مسیحی ہوتے ہیں، اور پاسٹر جو ہوتا ہے، جو خادم ہوتا ہے، وہ سامنے ہوتا ہے، وہ سکھاتا ہے، سب سنتے ہیں. ہم غیر مذاہب کے ٹیچر سے انسپریشن نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ ہمیں ایسے دیتے ہیں جیسے دے رہے ہیں کسی کو، حالانکہ ہماری ہی چیزیں ہمیں لوٹا رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو بات آپ نے کی تھی کہ ہمیں پرانی باتوں کو نہیں دہرانا چاہیے، دیکھیے ہمیں اپنی تاریخ کو بھلانا نہیں چاہیے. جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں، وہ قومیں جو ہیں وہ پھر اپنا مستقبل بھی نہیں بنا سکتی. ہمیں اپنی تاریخ کے سنہری دور کو، ہمیں اپنے تاریخ دور کو اور آگے آنے والے روشن یا تاریخ دور کو سامنے مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی بشپ صاحب، میں ایک بات کرنا چاہوں گا. یہ جو بات آپ نے کی، اصل میں مقصد یہ تھا کہ جو انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے تھے جب نیشنلائز ہو گئے تو نئے انسٹیٹیوٹ نہیں بنائے گئے، جس سے ایک بہت بڑا گیپ آیا. اصل میں یہ بھی بات شیری بھی کہنا چاہ رہی تھی، تو میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا. جی وہ کوسچن میں نہیں تھا. بشپ صاحب بہت اچھا آپ نے جواب دیا، زبردست. واقعی ہمیں اتنا شوگر اوور لوڈڈ دے دیا گیا ہے کہ ہمیں ڈائبٹیز ہو گئی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز میٹھا ہی اس کو لے، ہمیں کبھی کبھی کسی کو سخت جواب بھی دینا پڑتا ہے. میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہوں گی، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مطلب آپ شاید میری اس بات کو صحیح پوری طرح نہیں سمجھ پائے ہیں یا میں سمجھا نہیں پائی. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری قربانیاں تو دے چکے ہیں بڑے، ہمیں بھی کچھ کرنا ہے نا اپنے آنے والی نسل کے لیے. کیا ہم بھی پوچھ جائیں گے 40 سال کے بعد تو زبان بھی تبدیل ہو جاتی ہے، 40 کلومیٹر جائے تو زبان، کلچر سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے. تو ہم کتنے سال چلیے اس کا آنسر. اب اگلا کوشچن میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر لوکس صاحب سے. لوکس صاحب، میں آپ سے ایک صرف چیز پوچھنا چاہوں گی کہ آپ آئی سی یو چیئرمین، آئی سی یو کے اور ریسٹوریشن آپ کروائے، ایک آرگنائزیشن آپ نے بنائی ہے جس کا کام مجھے لگتا ہے کہ ریسٹور کرنا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے، قوم کو کرنا ہے. مطلب بلکہ لاسٹ ٹائم جب آئی سی یو کا مطلب آیا تھا تو انٹینسو کیئر یونٹ میں نے بتایا تھا کہ اس وقت ہم لوگ انٹینسو کیئر یونٹ میں ہیں، تو ہمیں انتہائی نگہداشت میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس انتہائی نگہداشت کا بندہ جو کہ آئی سی یو میں پڑا ہے یا ان کے اوپر وہ کیفیت چل رہی ہے، تو وہ کچھ بہتری لا سکتا ہے اپنے معاشرے میں؟ تھینک یو ویری مچ فار دا اپرچونٹی یو پرووائڈیڈ. ابھی بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں جس سے میں بھی ہاتھ اٹھا رہا تھا، لیکن دور حاضرہ میں مسیحی نوجوان کا کردار، یہ ہم نہ پاکستان کی بات کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسیحیوں کو کس طرح سے اپنے کردار کو یا اپنے آپ کو اس جہاں میں قائم رکھنا ہے، نہ کہ اس جہاں کے ہم شکل بننا ہے، بلکہ ہمیں وہ سیرت لینی ہے جو سیرت ہمارے نجات دہندہ نے ہمیں دی ہے. اور وہ سیرت ہے محبت کی، شیر کی، لو کی. اور ایک میں حوالہ ضرور دینا چاہتا ہوں جہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو. اب جو ہمارے معاشرے کے اندر جیسے ہسٹری کی بات آ رہی تھی کہ ہمارے جو ٹریڈس ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے اس پاکستان کو بنانے کے لیے، جس میں لوگ ججز تھے، لائر تھے، پروفیسر تھے اور ڈاکٹرز تھے، نرسز تھیں اور انوینٹرز تھے، تو ان تمام کے ہونے سے آج جو لوگ یہ کہیں کہ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سیڑھی کا پہلا سٹیپ بنایا اور اس کے اوپر ہمیں رکھا ہے. اس کے بعد ہمیں انہوں نے ایک ٹارگٹ دیا ہے جس کو ہم ڈٹرمینیشن کہتے ہیں. میں صرف تھوڑا سا اس میں سیاق و اسباق بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے ہمیں اپنی ہسٹری کو لے کر آگے ٹارگٹ بنانا ہے، جہاں ہم نے ڈٹرمینیشن کرنی ہے، اس کے آبجیکٹیوز تیار کرنے. اب جو الجاؤ کا شکار ہے ہمارا معاشرہ، جو کرسچن معاشرہ ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث ہیں. نمبر 1،
تو الٹریسی ہے. نمبر 2 کہ ان کے پاس کوئی جائیداد ہوتی ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں, اگر زمین ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں, اگر ان کے پاس کوئی اپرچونٹیز ہوتی ہیں تو ان کو حاصل کرنے کی بجائے وہ آوارہ گردی کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے مد نظر رکھ کر ہم نے ایک ٹائٹل دیا امپیریل کرسچن یونین کا, جس کا مخفف ہے ICU, کہ ہم امپیریل کرسچن کے نام سے پہچانے جائیں, اور ہم ایجوکیشن, ہم آرٹ اور ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ہم آگے بڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ جس میں پیس ریسٹوریشن کا بھی ہم نے آغاز کیا, جس میں بدامنی جو ہے اس کو ہم ریسٹور پیس کی صورت میں ہم واپس لے کے آنا چاہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ترقی ہے وہ آٹومیٹکلی ہوگی جب ہم لوگوں کو ایک اچھا ٹارگٹ دیں گے, اچھا پلان دیں گے, تو لوگ اس چیز سے ہٹ جائیں گے, ڈائیورٹ ہو جائیں گے, جس میں آپ نے بڑا اچھا رسپانس دیا. اور یہ ایک سمجھو کہ آپ کی ایک جرت تھی جس کو میں بھی دیکھ رہا تھا, میں نے بھی دیکھا کہ آپ نے فوراً ایک سوال کا یا ایک میں اس کو کہوں گا بد کلامی کا آپ نے اچھے طریقے سے ایک جواب دیا, اور آپ نے اپنی قوم کو تحفظ بخشا, ان لوگوں کو جو پاس ہمت ہے. جب ہم ایسی باتیں, میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, ہم اپنے چرچز میں, اپنے پروگرامز میں ان لوگوں کو لا کے ہم ترجیح دیتے ہیں, ہاتھ ڈالتے ہیں, اور ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے. ہمارے اپنے اتنے اچھے لوگ ہیں جن کو ہم اپرچونٹی دے کے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں. وہ کم از کم آپ کے لیے سلامتی کی بات کریں گے, آپ کو اپنا ہاتھ دیں گے. تھینک یو سو ویری مچ لوکا صاحب. اب میں ذرا پاسٹر یوسف صاحب کی طرف آنا چاہوں گی کہ بینگ اے پاسٹر, بینگ اے چرچ لیڈر, بینگ اے کمیونٹی لیڈر, انہوں نے اپنے بچوں کے لیے یا اپنی کمیونٹی کے لیے کیا ایسا لایا عمل بنایا ہے کہ ان کو ایجوکیشن کی طرف راغب کریں. ایجوکیشن اسکل کی بھی ہو سکتی ہے, ایکیڈیمیکلی بھی ہو سکتی ہے, اور ایجوکیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ فارم میں ہو سکتی ہے. تو پاسٹر یوسف صاحب, کیا آپ کا کوئی ایسا پلان ہے, آپ کے چرچ نے, آپ کے جو ہے جتنے بھی پاسٹرز ہیں انہوں نے مل کے کچھ ایسا بنایا اسٹریٹجی کہ ہم نے اپنی شناخت بنانی ہے تو ہمیں کچھ کرنا بھی پڑے گا؟ یس, تھینک یو سو مچ سسٹر شیری. میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ 14 سال تک میں نے ایجوکیشن سے منسلک رہا, اور میں نے اپنی پریکٹیکل لائف کا ایز اے ڈیووٹڈ ٹیچر آغاز کیا, اور اپنے علاقے میں جو ہے یہ سائی وال کو چھوڑ کے میں اپنے گاؤں چلا گیا ٹو کنٹریبیوٹ اپنی سروسز جو ہے وہ دینے کے لیے. اس لیے میں نے اپنی لائف کا جتنا پروڈکٹیو ٹائم تھا جس میں انسان اپنی ذات کو بناتا ہے, میں نے وہ ٹائم اپنے لوگوں کو دیا, اپنی نوجوان نسل کو دیا. اور اس کی بدولت جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے گھروں میں ایک جو ہے کمانے والے اشخاص بڑے, بہت سارے ایسے جو ایجوکیشن کو چھوڑ چکے تھے یا جن کو دیر ہو چکی تھی, ان کو انکریجمنٹ دی, ان کو حوصلہ دیا, اور ان کو حوصلہ دینے کے بعد ان کو ٹریک پہ لے کے آئے اور ان کو کامیاب کیا. یہ میرا پیشن ہے, اور اگر میں نے اس وقت سے لے کر اب تک, تو یہ میری بیسیکلی فاؤنڈیشنز اس طرح کی ہیں. میرا ایک ٹیچنگ کے گھرانے سے تعلق ہے, میں اپنی بات کلیئر کرتا ہوں, اور یہی ہمارے موٹیوز ہیں, یہی ہمارے موٹیوز ہیں. ہم نوجوانوں کو باقاعدہ جا کر, لوکس بھائی ہیں جیسے, تو ہم اسی طرح سے جا کے تو نوجوانوں کو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں, ان کے ساتھ سیمینارز کرتے ہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ بھی ہم کر رہے ہیں. نوجوانوں کو ساتھ میں ہم آگے لانے کے لیے جو ہے وہ ارینج کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ایسا نظام بنائیں, سکولز بنائیں, اداروں کو جو ہے ہم اسٹیبلش کریں, تاکہ یہ جو گیپ بیچ میں آ چکا ہے نیشنلائزیشن کے بعد, اس گیپ کو فل کیا جائے. اور اس میں ہم بہت سارے جو ہے نا ہم خیال مل کے, جیسے بشپ صاحب بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی ڈسکشنز ہوتی ہے کہ ہم باقاعدہ ایک پلیٹ فارم ایسے بنائیں, اپنے بچوں کے لیے ہاسٹلز بنائیں. بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں ہاسٹلز کا ہے, ہمارے لڑکوں کے لیے ہاسٹل نہیں ہے جہاں پر رہ کے تو وہ اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ بڑھا سکے. دیہات سے جو ہے وہ بچوں کو آ کر تو ان کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. میں اس فیز میں سے گزرا ہوں, اور ہمارے یہ والی آپ نے بہت
اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ اس میں ہمارے چرچز کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور اس کو اولین ترجیح سمجھنی چاہیے. اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا کوئی اس طرح کے پلیٹ فارمز نہیں ہیں, تو یہ والے ہمیں بڑی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے. اور اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں بھی اپنے لوگوں کو اپلفٹ کریں, اور یہ ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں, عملی طور پہ بھی کر رہے ہیں. تھینک یو یوسف صاحب, میرا یہی پوچھنے کا مقصد تھا آپ سے, اور آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ کیونکہ جب تک چرچ انوالو نہیں ہوگا اپنی کلیسیا کے ساتھ, تب تک ہم ان کو نہ تو ایجوکیشن میں کہیں لے کے جا سکتے ہیں نہ کسی اور کام میں. اگلا میرا کوشچن ہے مائیکل روز صاحب سے, جنہوں نے اپنی ایک تحریک بنائی, اپنی ایک موومنٹ بنائی ہے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس موومنٹ میں انہوں نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے کرسچنس کو فرنٹ لائن پہ لانے کے لیے؟ کیا ان علاقوں میں سے جنرل سیٹ پہ لوگ آئیں گے, یا اسی مینورٹی کی جو ریزرو سیٹ ہے اس پہ آنا ہے؟ کیونکہ اگر آپ لوگوں کو سیاسی طور پر سکھا رہے ہیں, تو جتنے بھی میرا خیال ہے سیاسی حصے ہیں, ان کے لیے آپ نے کیا نیا عمل بنایا ہے؟ جیسے کہ اسلام آباد کی کچی آبادیاں ہیں, ان میں مسیحیوں کی زیادہ تعداد ہے, تو آپ نے اس میں کیا کیا؟ جی تھینک یو ویری مچ سسٹر شیری, میں آپ کا ونس اگین آئی ایم ویری گریٹفل اینڈ تھینکفل فار دس اپرچونٹی. جس طرح آپ نے بات کی ہے کرسچن یونائٹیڈ موومنٹ, دیکھیں میری جو پہچان ہے یا جس ویژن کے اوپر اور جس ایم اینڈ آبجیکٹیوز کے اوپر میں کام کر رہا ہوں, وہ کرسچن یونائٹیڈ موومنٹ کے اوپر ہی ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے, کیونکہ میں ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ لاء کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہماری پہچان کی بات آئی, تو پہلے بھی میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے کافی لوگ جو ہیں وہ ہمارے بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے, اور آج کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ ایک اپنی ہماری جو ریپرزنٹیشن تھی اس کو بھی کھو چکے ہیں. اور جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے, میرا جو ایجنڈا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ ہونی چاہیے, ہمارے سینسز ہونے چاہیے, ہماری مردم شماری ہو. دوسرے نمبر پہ ہمارے ریئل ڈیموکریسی ہونی چاہیے. جس طرح سے آپ نے جو کویسچن کیا اسی کا آنسر اسی میں دیتا ہوں. آپ نے یہ بات کی کہ ہماری جو پولیٹیکل جس طرح سے دوسری پارٹیز ہے ان کے ساتھ ہماری افیلیشن ہوتی ہے, اور اسی بیس پہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی نمائندگی نہیں صحیح کر سکتے, کیونکہ وی آر انڈر دا سلیوری آف دیٹ پولیٹیکل پارٹیز. اینڈ along with this, you know what is saying that democracy کی ہماری جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے, ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا. a government of people, for the people and by the people. عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کی طرف سے. میں نے 2012 میں جب کرسچن یونائٹیڈ موومنٹ کا آغاز لیا, 2013 کے الیکشنز جو ہے وہ بائیکاٹ کیے, ٹھیک ہے. 2018 کے جو الیکشنز تھے وہ میرا ایک ویژن تھا کہ ہم ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کریں ان اسلام آباد. 2018 کے الیکشنز جو ہیں اس میں ہم نے کنٹیسٹ کیا, ٹھیک ہے. NA53 حلقہ جو عمران خان کا حلقہ تھا, جس میں عمران خان جو عمران نیازی صاحب ہے وہ جیتے اس حلقے میں سے. تو اس حلقے کی جتنی بھی کچی آبادیاں ہیں, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں سر لوکس صاحب ہے, ڈاکٹر لوکس صاحب میرے استاد محترم بھی ہیں, اور اسی طرح پاسٹر صاحب ہیں. جب یہ اسلام آباد میں آئے تو میں نے ان کو کچی آبادیاں وزٹ کروائی, اور بڑے افسوس کے ساتھ. اب بات آتی ہے کہ میں نے کیا کیا. دیکھیں میں ابھی جو ہے وہ ایک اسٹرگل کے اوپر ہوں, پچھلے 10 سال سے میں اسٹرگل پہ ہوں. میں نے آج دن تک, آپ سسٹر مجھے بڑے اچھے طرح سے جانتے ہیں, میں نے آج دن تک کسی پارٹی سے مجھے بہت آفرز آئی ہیں کہ آپ ہماری پارٹی میں ایز اے پریزیڈنٹ کی عہدہ سنبھالیں, آپ ہماری پارٹی کے منورٹی کا جو بھی ڈفرنٹ مجھے اپرچونٹیز ملی ہیں. لیکن میں ایک اسٹرگل پہ ہوں. میں چاہتا ہوں ہماری ریئل ڈیموکریسی ہونی چاہیے. سلیکشن سسٹم جب تک نہیں ختم ہوگا, ہم نہیں سوچتے کہ کس کے ساتھ ہم نے الائنس کرنا ہے, کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے. جو حکومت ہوگی, ہمارا مقصد ہونا چاہیے بینگ اے پولیٹیکل کہ ہم نے غلامی نہیں کرنی, نہ اپنی قوم کو غلامی میں لانا ہے. ہمیں ایک جو بھی حکومت ہو, جو بائبل مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہیں. تو جو حکومت ہوگی, آپ MQM کو دیکھیں, ہر حکومت میں اس کا اتحاد ہوتا ہے. تو why we cannot build up our own self and build a political party, and why we can't do that. ہم اپنے لوگوں کو دوسری طرف سے انکریج کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بشپ صاحب بھی ہیں, پاسٹرز بھی ہیں ہمارے. اگر پاسٹر انور فضل کی گیدرنگ میں, اگر ان کی گیدرنگ میں
ایک ہیوج میجورٹی اکٹھی ہوتی ہے اینڈ میجورٹی کین شیک دی ہیون اینڈ ارتھ. اور اس کے بعد دوسرے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان کے ساتھ بھی پبلک ہوتی ہے, لیکن جو میجورٹی ہے, اگر دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی میری ہے یا جو آلریڈی رجسٹرڈ ہے, ہمارے ملک میں 4 پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں. ایک آل پاکستان منورٹی, اگر مجھے آپ ٹائم دے تو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, میں زیادہ ٹائم نہ لوں تو. شہباز بھٹی صاحب مرحوم جو ہے, ان کی پارٹی آل پاکستان منورٹی الائنس. اس کے بعد آگئی ہے ہمارے جو ایمینول ظفر صاحب کی مسیحی عوامی پارٹی, پرویز اقبال صاحب ہیں ان کی پارٹی. آلموسٹ یہ 4 پارٹیز ہیں. اب جو میری پارٹی ہے وہ اٹ از ان ا پروسیس آف رجسٹریشن فرام الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب میری جو اسٹریٹجی ہے اپنی قوم کے لیے وہ یہی ہوگی کہ ہم نے اپنی عوام کو اویئرنیس لانا ہے, اور ہم نے کسی کے ساتھ کسی قوم کسی بھی پارٹی کو ایز اے منورٹی ونگ اس کا حصہ نہیں بننا, کیونکہ جب بھی صفائی ہوتا ہے فرام ٹاپ ٹو فلور ہوتی ہے. تو ہم نے جو ہے نا, میں نے کافی احتجاج بھی کیے. جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں, 8 ہمارے ایم پی ایز جو ہے وہ سندھ میں, 9 ایم پی ایز ہمارے پنجاب میں, اور 3 بلوچستان میں, اور 4 جو ہے کے پی کے میں, اور 10 ہماری جو ایم این ایز کی سیٹ ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کی. ان کی تصویروں کے اوپر میں نے کانٹے لگا کے لاہور میں اور ڈفرینٹ سٹیز میں جب پروٹیسٹ کیے تو ان کو بھی پتا چلا, ان کو یقین مانے ان کو شرم بھی آئی. بہت سارے, میں کچھ کا نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے کہا جی خداوند اس کو برکت دے, ہماری تصویروں پہ اس نے کانٹے لگائے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے, جیسے آپ چینل پروگرام کر رہے ہیں, ہم بھی اس طرح کی اویئرنیس لائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پوری قوم, پوری مسیحی قوم یونائٹڈ ہو جائے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ 1/3 میجورٹی ہماری ہو, ہم ایسے اویئرنیس پروگرام کریں. پھر میرا ایک اس آپ کے اس دیکھیں نیو کیسل کرسچن نیٹ ورک, اٹ از لوکیٹڈ ان یو کے. میرا ایک اس چینل کے تھرو ایک میسج ہے ہمارے پاکستانی اوورسیز کے لیے. ہمارے جو پاکستان اوورسیز ہے, میں سراہتا ہوں سیمسن جاوید صاحب کی جو خدمات ہیں, وہ ایک بڑی کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ میں ایز اے جسٹ اینڈ جسٹ وہ ایک میڈیا کا کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا ہے اسلام آباد اور پورے پاکستان میں, ہم لوگ کہتے ہیں میں سیاسی اور سماجی رہنما ہوں. ٹھیک ہے, کلیئر نہیں بتاتے کہ میں پاسٹر ہوں. اگر میں پاسٹر ہوں تو مجھے بتانا چاہیے میں پاسٹر ہوں. میں ہمیشہ ہر کسی کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس ون ایجنڈا ہے, میں این جی او کے کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں سیاسی بندہ ہوں. سیاست میں رہ کے آپ کے جو رائٹس ہیں, وہ اسٹیٹ از دا لائک اے مدر, اور ریاست کے کام ہے کہ وہ آپ کو آپ کے بیسک نیسیسٹیز, بیسک نیڈس پرووائڈ کریں. اور وی آر دا ون لیڈر ہو ول پٹ کالر, ان کے گریبان سے پکڑ کے تو ہم آپ کے حقوق دلائیں گے. وہ اس حد تک نہ, ہم جیسے پاسٹر صاحب نے بھی بات کی, پاسٹر یوسف اظہر صاحب نے, ایسے لیڈرز چاہیے جو نہ بکیں, نہ جھکیں اور نہ ڈریں, نہ کسی سٹیج پہ جا کے وہ ڈیل کریں. تھینک یو مائیکل صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑا اچھا ایلیبریٹ کیا اپنی چیزوں کو. جہاں تک آپ کی بات ہے, اس کو میں تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گی کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنے کے لیے. تو اعلیٰ حکومتوں کے تابع یہ نہیں حکومت چتر مارتی ہے اور آپ اس کے تابع رہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر رول ہے کہ آپ نے اشارہ نہیں توڑنا, اس پہ آپ کو پنشمنٹ ملے گی. گورنمنٹ کا اعلان ہے, ریاست نے ایک قانون بنا دیا, ہمیں اس کے تابع رہنا ہے. ہمیں چوری نہیں کرنی, اس کی سزا ہے, ہمیں اس کے تابع رہنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے گی تو ہم اس کے تابع رہیں. ہم اس کو بھی تھوڑا سا نا غلط لوگوں کو بتاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا ہمارے فالو کرنے کے قانون, وہ قانونی طور پہ ہمیں تابع رہنا ہے. شیری, مجھے تھوڑا سا آپ اسی کے ساتھ ریلیٹ کیجیے گا, مجھے صرف چند منٹ دے دیجیے گا. میں بشپ صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری شناخت ہو یا معاشی حالت ہو, کوئی بھی ہو, اس میں 2 بڑے اہم جو رکن ہیں یا عنصر ہیں. ایک چرچ ہے, مذہبی لیڈرشپ ہے, ایک سیاسی لیڈرشپ ہے. 2 کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں جو سلیبس میں ہماری تاریخ تھی اس کو حذف کر دیا گیا. پھر ابھی اس کے بعد کیا ہوا کہ تعلیمی اداروں میں ایک نیا اور آرڈر آ گیا ہے کہ وہاں پہ اسکارف یا دوپٹہ لینا پڑے گا ضرور. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تعلیم دی جائے گی. اس کا مطلب ہے یہ کافی دیر سے پریکٹس ہو رہی ہے, جب سے یہ پی ٹی آئی آئی ہے زیادہ انہوں نے یہ اس کا کیا ہے کہ مذہب کو زیادہ پروموٹ کیا. ہم جو کرسچن ہیں, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تعلیمی ادارے چرچ کے ساتھ, تعلیمی ادارے بھی اٹیچ ہیں اور صحت کے ادارے بھی اٹیچ ہیں چرچز کے ساتھ.
क्योंकि मर्डर जो एक हमारी लीडरशिप है, मजहबी लीडरशिप, उनके अंडर ये चीजें आती हैं। अब ये सारा कुछ हो रहा है, तो फिर हम शनाख्त अपनी कैसे बना सकेंगे? सिर्फ अपने मशीनरी अदारों की तरबियत से, या इन बाकी अदारों में हम कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे शनाख्त करेंगे? ये जरा प्लीज नोट कीजिएगा। मैं इस सिर्फ यही पूछना चाहूंगी, आपके सवाल में ही ये मुझे जवाब दे दें कि ये जो मसीही शनाख्त है, हमने जो अपनी शनाख्त बतानी है, एक तो हमें स्कूल कॉलेजेस का, जैसे सैमसन साहब ने बताया आपको, लेकिन शनाख्त हमें अपने तौर पे बनानी है। जितने के हमारे चर्चेस हैं या पास्टर्स हैं, इन्हें कोई फंड ऐसा लोकेट करे मंथली। तो क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि अगर अपने स्कूल्स में आप लोगों ने 50% बच्चों को दे देंगे, 30% बच्चों को आप अपने जो क्रिश्चियन स्कूल है कुछ उसमें लोकेशन करें, और जो मुस्लिम स्कूल है उसमें शनाख्त कैसे बनाएंगे हम? बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी अनदर चांस टू एक्सप्लेन। बल्कि इसी को यूं ही रिवर्स में चलते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन आपने किया कि मसीही शनाख्त अपने तौर पर कैसे बना सकते हैं, और अगर इसमें फंड्स मुहैया किए जाएं तो इसको कैसे किया जा सकता है, और आपने इसमें क्या रोल प्ले किया या आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। एक तो ये मैं सवाल समझाऊं, ठीक है? तो पहली बात ये है कि हमें अपने तौर पर हमें खुद ही उठना होगा, हमें स्क्रैचेस से खुद ही उठना होगा। जब तक हम खुद उठने के लिए ट्राई नहीं करेंगे तब तक लोग हमें उठाते रहेंगे और हम वापस गिरते रहेंगे। अब तक पाकिस्तान की जितनी भी तारीख हुई है, तारीख है उसमें अंग्रेजों ने, जैसे शुरू में जिक्र आया कि जी जब मुल्क के बंटवारा हो रहा था तो उसमें सब ने मांगा, सिखों ने कह दिया कि जी हमें जो उनकी तहरीक है, जो वो अपना मुल्क लेना चाहते थे, तो मसीहों ने इनकार कर दिया था। तो मसीहों को जब जो चकूक दे दिए तो जो चीज मुफ्त में मिली हो ना उसकी कदर नहीं होती है। आप ये देखें कि हमें जो चक मिले थे हमने उनको बेचा, किसी ने हमसे छीना तो नहीं। हम खुद ही अपने खेतों के मजारे बने, चौधरी से मजारे हम बने। हमें है तन आसानी, हमें बड़े मुनज्जम तरीके के साथ गिराया गया है। हम लीडर्स थे और हमने वो सीन को समझा ही नहीं कि हमारे साथ गेम क्या हो रही है। हमें इतना आरामदे कर दिया कि वो आपने जैसे बात की थी ना कि सफाई का काम करके तो फिर इजी हो जाओ। तो अब ये कि आप किसी मसीही को कोई थोड़ा सा टफ टाइम दे देना तो कुछ अरसे के बाद वो खादम बन जाता है, क्योंकि वो पड़ा होता है। तो ये एक बदकिस्मती है अपनी जगह पर। आप देखें कि वो टफ काम को छोड़कर तो वो इजी समझता है इसको, तो वो फिर मेरे ख्याल में हमें जो इवन हमारे खादमों को भी काम करना चाहिए ताकि वो मजहब को बेचे ना और अपने हुनर को बेचें। जैसे आपने तालीम की बात की थी, वाकई हमें हुनर की जरूरत है, हमें तालीम की जरूरत है। हमने इस सिलसिले में एक सेंटर बनाया है साहिवाल में, और उसमें एक लेबोरेटरी चर्च है। आपने शायद ये टर्म ना सुनी हो, ये पहली मैं ही इसको कहता हूँ लेबोरेटरी चर्च, जिसमें मैं तकरीर, तहरीर, बाइबल स्टडी और दीगर मजाहिब की स्टडी, ये बड़ी जरूरी है। मैं आपको कहता हूँ पूरी कौम जो सुनेगी देखेगी, माजरत के साथ अगर किसी की दिल आजारी हो, मुझे कोई एतराज नहीं अगर हमारी कौम कुरान पढ़ ले। उनकी आंखें खुल जाएंगी कि उनके हमारे बारे में नजरियात क्या हैं। खुदारा अपनी आंखें खोलने के लिए अगर वहां पे टीचर्स दस्तयाब हैं तो पढ़ लें उसको, उनको पता लग जाएगा कि जिनको वो इंस्पायर करते हैं ना हम लोग अपने चर्चेस में बुलाकर, जिनके साथ फोटो खिंचा के हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं, उनकी क्या राय है हमारे बारे में, उनकी आंखें खुल जाएंगी। बल्कि तर्जुमे के साथ जरूर सीखें। ना ही मुझे खुदा यसु मसीह को ईसा कहने में कोई एतराज महसूस होता है। ईसा अरेबिक में है, ईसू अफ्रीकान में है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में खुदा यसु मसीह को। तो खुदा की तो कोई लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज तो इंसानों की है। खुदा तो इंस्पायर करता है अपने पाकरू के जरिए, ये तो हमारी कम्युनिकेशन का जरिया है। स्कार्फ पहन, अब आप देखिए, अब आपने दुपट्टा लिया हुआ है, दैट इज वेरी फाइन, आप अपने घर में होंगी, इजी होंगी। मेरा तो अपनी कौम से रोना ही ये है कि हमने जो तालीम देनी है ना, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और कुत्ते ना भौंके, कुत्ते यानी रखवाले, निगहबान और लोमड़ी बच्चों ने फसल तबाह कर दी। अगर निगहबान अपनी निगहबानी के फराइज अंजाम ना दें
تو پھر لومڑی نے تو اپنا کام کر دکھانا ہے نا, انہوں نے تو فصل کو برباد کرنا ہی کرنا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں تن آسانی کو چھوڑنا ہوگا, ہمیں محنت, جو مسیحی محنت نہیں کرتے, دیکھیں کس نے ہمیں منع کیا کہ ہماری دکان نہ ہو, ہم پھیری نہ لگائیں. آپ دیکھیں جہاں ہمارا دل کرتا ہے ہم عبادت کر لیتے ہیں, سڑک پہ کر لیتے ہیں, تو ہم ویسے ہی ایزی ہوئے ہیں. تو جب تک ہم اندھیرے سے نکلیں گے نہیں, ہم اپنی آپ کو خود نہیں مانیں گے کہ ہم گرے ہوئے ہیں. ہمیں کہا گیا جان دینے تک وفادار رہ, ٹھڈے کھا کے جان دینے تک وفادار نہیں, فائٹ کر کے اپنے حق کے لیے, اپنی رائٹ کے لیے, اپنے ایمان کے لیے اور پرچار کرنے کے لیے. پولوس رسول کا جو طریقہ کار ہے پریچنگ کا, وہ یہاں کے لیے ہے جہاں پہ غیر قوم ہے, اور جس میں دلیل کی بھی ضرورت ہے. ناٹ اونلی پریئرز بٹ یور ایفرٹس. آپ کو, اور جو آپ نے بات کی تھی, میں یقین کریں تھینک گاڈ کسی نے صحیح بات بھی, مطلب کہ جی اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو, پر اعلیٰ حکومت ہو تو پھر ہم تابع ہو نا. پطرس نے کیا کہا تھا کہ تم سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم خدا کی بات کو مانیں. ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہم وہ جو ورسز شیئر کرتے ہیں نا, ڈیلی ورسز, وہ ساری میٹھی میٹھی میٹھی. کبھی خدا کے کلام کو دو دھاری تلوار بھی تو سمجھیں, کبھی ہم اسے ہتھوڑا بھی تو سمجھیں جو کہ بندم, جو ہے چٹان جیسے دل کو بھی چکنا چور کر دیتا ہے. تو ہمیں بائبل کی طرف آنے کی ضرورت ہے. ہمیں جیسے موسیٰ کے پاس اس زمانے کا ہر ایک ہنر تھا, جیسے ابھی یہاں پہ بردر ہے مائیکل روز, یہ لا کر رہے ہیں, تو میرا بھی ریزلٹ آنے والا ہے. I have also done law, 19 سے زیادہ مختلف ٹریننگز, اور یہ میں نے سیکھا اس میں, کیونکہ یہ ہمارے کام آتی ہیں یہ چیزیں ساری. این جی او ورک میں نے بے تحاشا کام کیا ہوا ہے, ڈیولپمنٹل پروجیکٹس, رپورٹ رائٹنگ, سر یہ سب میری پریچنگ کے اندر بہت کام آتے ہیں اور لوگوں کو کرنے کے لیے. ایک کوسچن جو کہ رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پرانے ادارے تو چلے گئے, تو نئے ادارے بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی مسیحی نئے ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. I'm sorry to say, بہت نیگیٹو لگے گا, بہت ہی لگے گا. کیوں؟ اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ ہم نے جو پہلے بنائے تھے وہ بھی تو چھین لیے گئے تھے. ہمیں امپرووائز کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں فری میں ایجوکیشن ملتی ہے, اب ہمیں فری میں گورنمنٹ سے میڈیسن ملتی ہے. ہمیں اپنی پہچان بطور مسیحی سچے, ایماندار, دعا کرنے والے, دعا دینے والے, دعا لینے والے, اور اپنے ہنر سے, اپنی پاور سے, جرت سے. بشپ صاحب پلیز, میں اس میں تھوڑا سا انٹرپشن کرنے کا معذرت کا ہوں. وہ آپ جو بات کر رہے ہو اسی کا ایک جواب تھا. میں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب اسی میں سے تھا کہ جو سلیبس ہے گورنمنٹ کا سلیبس, یا اس میں کیا کیا چیزیں لا رہے ہیں ان کے اسکولوں میں, ہمارے جو کیسے وہ صرف ایجوکیشن لیں گے, اور ایجوکیشن بھی جب تعصب وہاں پہ ہے تو وہ تعلیم کیسے لیں گے. ہمارے جو مسیحی ہیں ان کے لیے تو تعلیم کا تو انتظام نہیں ہے الگ سے. سر تھینک یو فار ریوائزنگ. یہ شاید کوسچن مس ہو جاتا اور کسی اور کے پاس پہ جاتا, پھر پینل میں بات اوجھل ہو جاتی. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ہم جو ان سے ہم پہلے بھی 5ویں سے لوگ جو ان سے ہیں وہ تعصب کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں, اسکول چھوڑ دیتے ہیں, جب ان کو کافر کہتے ہیں, جب ان کو وہ مڑیچے کہتے ہیں, جب ان کو چوڑے کہتے ہیں, یا کوئی بھی اسی طرح کے پانی والا تعصب ہے, پانی نہیں, برتن پانی نہیں ہوتا, ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے, ان کو چھونے نہیں دیتے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان بہت سٹرگل بھی کر رہا ہے کہ وہ اپنا معیار جو ان سے نا وہ بہتر بنائے. خدا نے اس سلسلے میں بڑا کام کر دکھایا ہے. اب وہ بہت ایفرٹ خود بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو تاثر ہے نا, ہمیں چاہیے کہ اس کو ہوا نہ دیں کہ اس سے یہ ہوگا. اب وہ تعصب کی ریشو نسبتاً کم ہے. ہمیں ایک اوپر سے ہو کر موو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی تعلیم اور ان کی تعلیم, اپنے چرچز کے پاسٹر صاحبان کو ریفریشر ٹریننگ, بوسٹر ڈوز دینے کی ضرورت ہے کہ وہ دونوں مذاہب میں جو ایک کہتے ہیں ایک پورے گلاس میں ہم لوگ ڈپ میں, تھوڑی سی نالج ہمیں 7 دن میں ایک دفعہ چرچ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں, تو ہمیں دن میں 5 دفعہ جمعہ اور پھر سکول کے 5-6 گھنٹے, وہ سارا اثر جو ہم پر ہے
اس کو ہمیں کس طرح سے امپرووائز کر کے تو اس میں اپنے آپ کو ہم نے اپنے ایمان کو اور خداوند کی مرضی سے اپنے آپ کو کس طرح سے گرو کرنا ہے، یہ ہمارے ٹیچرز کا، ہمارے کسی بھی کمیونٹی لیڈر کا، خواہ وہ سوشل اویئرنیس رائزر ہوں مائیکل روز کی طرح اور بردر لوکس نعیم گل کی طرح، یا جو خدا کے خادم ہیں جس طرح پاسٹر یوسف آذر اور سارے پاکستان میں جو ہے، اور آپ ایسے جو ٹی وی چینل ہیں، ان کے ذریعے صرف دعا بندگی ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف دعا بندگی پر ٹکے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو گرو بھی کرنا ہے۔ بشپ صاحب بہت شکریہ، آپ کے جتنی بھی بات ہے اس پہ ہم کئی جو ہے ٹاک شو کر سکتے ہیں تعلیمی کا، اور کافی سارا نہیں ہمارا آتا، بڑا سارے ایسے آگے ہیں ٹاپک ہمارے پاس۔ ڈاکٹر لوکس نعیم گل صاحب، ابھی انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے، بہت ساری کوشش یہ ہے کہ ہمارے لیے ادارے جو ہیں دوسرے ادارے، وہاں ہمارے لیے بھی مذہبی تعلیم کا جو ہے وہ رجحان، یا ان کے لیے بھی سلیبس، یا وہاں کوئی ٹیچر یا پاسٹر یا کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ وہ بھی مذہبی تعلیم لیں، جہاں پہ آپ سارا دن، چھوٹا بچہ ہے، کہتے ہیں 3 سال کے بچے پہ جو کچھ لکھ دو وہ لکھا ساری عمر جاتا ہے، وہاں اس کے پریکٹس کی جاتی ہے کسی اور مذہب کی۔ بشپ صاحب نے کہا ہم اس کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں کہ مقابلہ کے ہر وقت آپ سن رہے، کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو اس وقت میں ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں تو کچھ لانا پڑے گا اپنے طور پہ، یا گورنمنٹ کو مطالبہ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کرتے ہو تو پلیز ہمارے بچوں کے لیے بھی تو کچھ کرو، ہماری کمیونٹی کے لیے بھی تو کرو۔ یہ بھی تو اگر چپ رہیں گے تو پھر جو چپ رہا کیا کہتے ہیں، جو مر گیا، جو ڈر گیا مر گیا۔ تو آپ کیا کہتے ہو یہ ساری اس گفتگو پہ؟ اس میں جو آخری لفظ آپ نے بولے نا، جو ڈر گیا وہ مر گیا، تو میں یہ کہتا ہوں جو ڈر جاتا ہے وہ نہ جی سکتا نہ مر سکتا ہے، وہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ ہماری قوم کے ساتھ یہ بڑا ایک المیہ ہے جس کے ساتھ ہمیشہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں، اور اویئرنیس پروگرامز اس لیے ہم نے شروع کیے ہیں، جس میں ایک ہمارا ایس ڈی پی چلتا ہے جس میں اسٹوڈنٹ اویئرنیس اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اور اس کے وسیلہ سے بھی ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ہم اویئر کریں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے یا اس دنیا میں، اس خطے میں رہتے ہوئے ہمیں کس طرح سے آگے نکلنا ہے۔ تو آگے نکلنے کے لیے ہمیں، میرا خیال ہے کہ دائیں بائیں کی چیزوں کے اوپر اتنا غور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فوکس جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ رکھنا چاہیے، اپنی ڈٹرمنیشن پہ رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی اچیومنٹ کر سکیں، چاہے وہ آندھیاں ہیں، چاہے ظلمتیں ہیں، چاہے اونٹ کٹارے ہیں، چاہے وہ کانٹے ہیں۔ تو ہمیں اپنا فوکس جو ہے وہ بڑا مضبوط رکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے ٹارگٹ کے اوپر اپنی نگاہیں لگائے رکھیں گے تو نو وے دیٹ وی کین بی ڈائیورٹڈ، اور کسی طرح سے ہم، چاہے وہ ہم کسی درخت کے نیچے اسٹڈی کر رہے ہوں یا کسی ایسے مذہب کے کسی سسٹم میں کر رہے ہوں، ہم نے تو ایک ایسا چراغ ہم موجود ہیں جس کو کہا گیا تھا کہ اگر پلنگ کے نیچے ہو یا اوپر ہو، چاہے وہ کچرے کے ڈھیر پہ ہو، اس میں اگر دم ہے کچھ فیول کا یا تیل کا تو وہ جلتا رہے گا، وہ اپنی روشنی دیتا رہے گا، اور نو وے دیٹ وی کین بی انڈلج انٹو ڈارکنیس، اور ڈارکنیس جو ہے وہ روشنی جو بھگا دیتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو بڑی اچھی ہے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، سلیبس میں یہ 2021 کے سلیبس میں چلا کہ جوزف کو انہوں نے کالا دکھا دیا، اب یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے سلیبس میں، یہ کیا تاثر کیا لیں گے دوسرے بچے؟ صاحب میں ایکچولی نا کچھ بیس ایسی بنا رہا تھا جس میں میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کرنے سے ہم ہرٹ ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ ہرٹس جو ہیں یہ ہم نے خود ہی کریٹ کیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم نے اپنی ہسٹری کو بیس نہیں بنایا اور ہم نے اپنے لیے کچھ کیا نہیں، کرنے کی کوشش نہیں کرتے یا جرت نہیں رکھتے، میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے سینے سے بات کرنی چاہیے اور آنکھیں کھول کے اور کان کھول کے ہمیں اس معاشرے میں رہنا چاہیے۔ بے شک ہمارے چلو یوسف کو کالا کہہ دیا یا فلاں کو سفید کہہ دیا، یہ کوئی میٹر نہیں رکھتا، میٹر یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم کیسے ضد کر سکتے ہیں، اور جو ضد ہے ضد اسی سے کی جاتی ہے جو مان سکتے ہو، گلا شکوہ وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی توقعات ہوتی ہیں۔ تو ہمیں جو توقعات ہیں وہ تو صرف
ہم وہ جیسے بشپ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ کبوتر کی مانند بھولے بھالے اور سانپ کی مانند ہوشیار رہیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے، لیکن ہمیں فائٹ وقت پہ آنے پہ ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اور جہاں پہ ہماری ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، جہاں ہمیں پریس کیا جا رہا ہے، ہماری ایجوکیشن میں، ہمارے سلیبس میں ہمیں ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، کیوں نہیں اٹھانی چاہیے؟ ڈاکٹر لوکس، یہ بڑے ہم بچپن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جب ہم اعلیٰ حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے اعلیٰ اور صاف تو ہوں اس حکومت میں. یہ جو رول ہے بیبلیکل رول ہے، وہ رول سچائی کا رول ہے، اور جس کو ہم مانتے ہیں. اور آج اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں یا آپ سارے بیٹھے ہیں تو ہم سچائی پہ کھڑے ہیں. اب رہی بات ہمارے اسکول سسٹم کی یا ایجوکیشن میں، میں جب چند سال پہلے پڑھاتا تھا تو یہ مائیکل صاحب جو ہیں یہ میرے ہونہار اور اسٹوڈیس اسٹوڈنٹ ہیں، اور میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں he is brave than me to talk and to explain things and thank you very much for that. اور اس وقت میں ایتھکس کے اوپر میں لکھتا تھا، اور اس میں بہت سارے مذاہب کو اکٹھا کیا گیا تو ایتھکس پڑھائی جاتی تھی. اور آج وہ ساری چیزیں اس میں سے ختم کر کے صرف ایک بات بتائی جاتی ہے جو میرے ماننے میں نہیں مانتا ان چیزوں کو. لیکن مجھے ایڈجسٹ کیسے ہونا ہے؟ مجھے ایڈجسٹ صرف یہ ہونا ہے کہ جس دائرہ کار میں موجود ہوں میں وہیں سے اپنی روشنی دوں، میں اپنی روشنی دیتا رہوں. اور سیکھنے کی بات ہے، میری بیک گراؤنڈ ٹھیک ہونی چاہیے، میرے گھر جو شناخت ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، میری جو مامز لیپ ہے وہ میں کہتا ہوں جو آنے والی فیوچر کی مامز لیپ ہے، یہ پریزنٹ کی ہے وہ ڈسٹرب ہے. ڈسٹرب کیوں ہے؟ کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے، بھوک ہے، ان کے اندر پیاس ہے، ان کے اندر مفل سی پائی جاتی ہے، انہوں نے زمینیں بیچ دی ہیں، انہوں نے اپنی پراپرٹی کی قدر نہیں کی ہے. تو کس طرح سے وہ ہونہار بن سکتے ہیں، کس طرح انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں، کس طرح سے وہ ویژنری ہو سکتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنی ویژن کے اوپر فوکس کو مضبوط رکھ سکتے ہیں. آج ایجوکیشن صرف اور صرف چرچز نہیں دے رہے، اور میں کہتا ہوں ہمارے تو ایک اور دھجیاں اڑا دی گئی ہیں ہمارے کرسچن معاشرے میں کہ ہم نے بہت سارے ایسے کچن چرچز بنا دی ہیں جس میں بٹ کے رہ گئے ہم. ہماری ویژن ڈائیویژن بن گئی ہے، اور ڈائیویژن میں کون ترقی کرتا ہے؟ کوئی بندہ بھی ترقی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں ڈائیویژن پہ ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، ایک ویژن پہ کرنا چاہیے. دیٹ از دا چرچ آف کرائسٹ. جی بہت شکریہ. میں ایک اور بات یہاں کرتا چلوں کہ جب میں نے ایک سروے کیا زبوں حالی پر کہ قوم کی زبوں حالی کے ذمہ دار کون ہے، ہم نے ایک پروگرام بھی کیا، تو سب سے زیادہ ہر بندے کا نقطہ، ہر بندے کا مطلب موسٹلی وہ چرچز کی طرف چلا جاتا ہے، مذہبی لیڈرشپ کی طرف چلا جاتا ہے. وہ چونکہ اس کی وجہ بھی ہے کہ چونکہ سب کی نظر چرچ کی طرف ہے، ایک چرچ سورس ہے، اس کی وجہ سے چلا جاتا ہے. اور آپ کو 2020 سے سلیبس جو 2021 ابھی تک وہ چینج نہیں آئی، اسٹرگل بہت ساری ہوئی تھی. آگے بڑھتے ہیں. مائیکل روز صاحب، آپ کی کافی ساری ایک سیاسی پارٹی سے بھی افیلیشن ہے یا آپ اس کے کام کرتے ہو، تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں جو سیاسی کارکن ہے یا سیاسی پارٹی ہیں، وہ شناخت جو ہماری شناخت ہے اس میں اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے یا ہے کیا ہے کہ ہماری شناخت تو یہ نہیں ہے جو ہمیں دے دی گئی ہے شناخت. جی تھینک یو. سب سے پہلے تو میرے ہمیشہ اختلافات ہی رہے ہیں دوسری تمام سیاسی جماعتوں سے، اور میری افیلیشن کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. اس کی ریزن یہی ہے کیونکہ ہمارے جو پولیٹیکل رائٹس جب تک ہمیں نہیں ملتے تب تک ہم اپنا چناؤ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کس کے ساتھ، یا اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھے گا. تو سب سے بڑی بات ہے ہمارے یہاں پہ اسلام آباد میں الیکشنز ہو رہے ہیں، بلدیاتی الیکشنز 14 اپریل کو. تو اپنے ایریے میں نے جو ہے نا آواز لگائی. میں نے مجھے لوگوں نے یہ بولا ہمارے یہاں پہ 18,000 کرسچن رجسٹرڈ ووٹ ہے جس ٹاؤن میں رہ رہا ہوں، اور جس سے جو ایک کینڈیڈیٹ ہے وہ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں چیئرمین کا الیکشن. تو چیئرمین کا الیکشن جو ہے وہ کرسچن تو کنٹیسٹ کر ہی نہیں سکتا. میں نے کہا آپ چیئرمین کی بات کر رہے ہیں، ہم تو نیشنل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کر کے آ چکے ہیں، تو آئین جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے جنرل سیٹ پہ ہم کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پارٹی ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے جو ہمیں
ایک بانٹ دیا ہوا ہے ہمیں انہوں نے. پہلے ہم آلریڈی اقلیت کہلاتے ہیں, اس کے باوجود ہمیں انہوں نے منورٹی ونگ کا نام دے کے کوئی اپنی یعنی کوئی بلے کی دکان چمکا رہا ہوتا ہے ہمارے کرسچنس, اور ان کی باتوں پہ ایسے آ جاتے ہیں, ایسے ان کی باتوں پہ آ جاتے ہیں. صرف وہ بات جیسے پہلے بھی ہو رہی تھی کہ ان کو تصویریں بنانے کا ہوتا ہے, کہ ہماری بشپ صاحب نے بھی بات کی کہ ہم بس ان کو بلا کے تو ان کے ساتھ تصویریں بنا لیں, اور ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کسی ایم این اے کے ساتھ بنا لی. آپ دیکھیں کچھ دن پہلے, سوری ٹو سے, عمران نیازی کی پکچر دیکھیں, ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اور میڈم شنیلا روت, شی از دا ریپرزینٹیٹیو اینڈ شی از دا پارلیمانی سیکرٹری ہے وہ. تو ان کی ایک تصویر بہت زیادہ انہوں نے اپلوڈ کی ہے, کائنڈلی اگر آپ نے اس کا ملاحظہ کیا ہو آپ اس کو دیکھیں کہ ہاؤ عمران خان از سٹنگ اینڈ ہاؤ شی از لائک مائی مدر. And I was really ashamed to look to see that picture. اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو نمائندگی ہے سر, میں اس چینل کے تھرو پھر ایک بار کہتا ہوں, خدا را جتنی ہم ایجوکیشن پہ بات کریں, پاسٹر یوسف صاحب نے بات کی, ہمارے بہت سارے مشنری ادارے ہیں, ہمارے ہاسٹلز بھی ہیں. میں خود 10 سال ہاسٹل لائف گزاری ہے, وہ ہاسٹلز ہمارے خالی پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم لوگوں کو بھیجتے ہی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے ایجوکیشن. بشپ صاحب نے کہا کہ ہمارے سرکاری طور پہ بھی ہمیں ایجوکیشن فری مل رہی ہے, ہم خود پڑھنا چاہیں تو. تیسرے نمبر پہ بات ہے کہ جو ہمارے بڑے کرتے ہیں نا وہ ہمارے چھوٹے کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے ان سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا والد صاحب پیپلز پارٹی جی اے بھٹو صاحب تو مر گئے, جنہوں نے آپ کو یونیفارم دلانا تھا, ان کی کیوں بات کرتے ہو آپ. آپ دیکھیں عمران نیازی صاحب نے جو باتیں کی, ان کو دیکھ لیں, انہوں نے تو سٹارٹ ہی بڑا شہنشاہ لیا ایک گولڈ سمتھ فیملی سے, وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. اس کے بعد اگر آپ میاں صاحب کی بات کرتے ہیں تو ان کے بھی کام نرالے ہیں, لیکن انہوں نے چلیں وہ بزنس مین بندے ہیں, انہوں نے ملک کے لیے کچھ ڈلیور کیا. میرا یہ کہنا ہے قوم سے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے رائٹس کے لیے ایک قوم کی 1/3 میجورٹی ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں ایک پارٹی کا سہارا چاہیے, جو کہ پارٹی اتنی ورتھ ہو, لیڈر ہمارا اتنا ورتھیبل ہو کہ وہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہو. اس کو ہمارے اوورسیز پاکستانی, میں جن سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم تو ادھر بانٹے ہوئے ہیں, وہ وہاں پہ دکانداری لگا کے اوورسیز کے نام سے فلاں نام دیا, میرے پاس سب کے پاتے ہیں, وہ وہاں پہ اپنی دکانداری لگا کے وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں, ڈفرنٹ نیمز دے کے. وہاں پہ صرف یہ بتائے کہ وی آر پاکستانی کرسچنس, وی آر وائس آف پاکستانی کرسچنس, پاکستانی مسیحیوں کی آواز بنے, نہ کہ اپنے نام دیں. اور بڑی لانگ ڈسکشنز ہے. بہرحال میں یہ ٹو دی پوائنٹ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک پارٹی کی ضرورت ہے, ہمیں سلیکشن سسٹم کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. جب ہمیں ووٹ نہیں کاسٹ کرنے چاہیے 2023 کے الیکشنز میں, پوری قوم پوری اقلیت, جب تک ہماری سلیکشن سسٹم, جب ہماری نمائندگی الیکشنز کے ساتھ آئے گی تو قوم کو اپنے لیڈرز کا پتا ہوگا اور لیڈرز کو اپنی قوم کا پتا ہوگا. تھینک یو. جی بہت شکریہ. یوسف اظہر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ساری گفتگو ہوئی مذہبی لیڈرشپ پہ بھی, ایک سلیبس پہ بھی آ گئی, سیاست پہ بھی آ گئی. اب آپ کے پاس کون سا ایسا نقطہ ہے کہ جو ہم اپنی شناخت بہتر بنا سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں, چینج لا سکتے ہیں؟ چینج آتی ہے رویوں سے, ماسٹر مائنڈ سے. یس بالکل ایسے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ کہا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے حصے کی شمع جلائے اور اپنا اپنا رول اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے بہتر طور پہ ادا کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کچھ بدل سکتا ہے. لیکن جب ہم سب کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں بدل پاتا. اس لیے بطور مسیحی ہمیں ہر ایک کو اپنا آپ بدلنے کی ضرورت ہے, اپنے سوچ کو ایک مرکز پر لانے کی ضرورت ہے. اور جیسے سسٹر شیرین کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ کر چکے, اور یہ ایک ملی نغمے میں بھی ہے کہ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے, اب ہے کام ہمارا, ایک رہیں گے ایک رہے گا, ایک ہے نام ہمارا. اور جب ہمارا نام ایک ہو جائے گا, جب ہم اپنا ان پٹ دیں گے, ہر کوئی اپنی ایفرٹ کرے گا, اپنی جدوجہد سے اس مشکل صورتحال سے نکلنے کی کوشش کرے گا,
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی جو ہے وہ باہر سے نہیں آتی، ٹھوکر جب اندر سے لگتی ہے تو زندگی جنم لیتی ہے. اس لیے اگر ہمارے اندر ٹھوکر لگے گی تو نئی زندگی جنم لے گی، اور پھر ہم حالات کو بدلنے کی بہتر پوزیشن میں ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اچھا، میں بات ابھی ہو رہی تھی کہ پاکستان میں اگر ایک قوم ہو جائے گی تو ہم سلیکشن کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ الیکشن کی طرف جائیں گے. یہ بات میں بھی سیکنڈ کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ ان کے ساتھ کیا ہم کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں کشکول پکڑا ہوا ہے اور وہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی بھوک کے لیے، اپنی چدراہٹ کے لیے قوم کا ستیہ ناش کر رہے ہیں؟ تو ایسے کو میں کہتا ہوں کہ ایک لیڈر مانے اس کو. اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پیسہ ہم دیں. اگر ہم نے قوم بننا ہے تو قوم کا تو پھر جھنڈا لہرایا جائے گا نا، جب ہم ایک ہاتھ ہو کے ایک کو مانیں اور مان کے اس کو ہم مضبوط کریں، اس کے پیچھے کھڑے ہوں. تو وہ چاہے بھوکا بھی ہو، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو ہم قوم کس لیے ہوتے ہیں؟ تو اس لیے وہ جو کشکول والے لوگ ہیں نا، ہمیں ان کو ریجیکٹ کرنا ہے، تاکہ اگر قوم بننا ہے پاکستان میں تو پھر ہمیں ووٹ کے ساتھ آنا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اس سے پہلے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں نام، تو ناظرین، آج آپ نے ساری گفتگو سنی اور آپ نے مہمانوں کو دیکھا بھی، ان کی خوبصورت باتیں، اور یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کون سی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہو، یا کون سا طریقہ آپ آیا ہے کہ آپ کے ذہن میں کہ آپ جو ہے اپنی شناخت میں بہتر طور پر کرانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں بشپ وسیم انجم صاحب کا، جنہوں نے قیمتی وقت دیا، اور غالباً آپ اس میسیج کو، اس گفتگو کو آگے بھی لے کے جائیں گے، تاکہ یہ ساہیوال تک نہ رہے بلکہ پورے پاکستان میں یہ پھیلے. اسی طرح یوسف اظہر صاحب، آپ کی خدمات کو بھی سلوٹ، اور آپ ہمارے ساتھ آیا چاہیں، آپ کا بہت شکریہ. مائیکل روز صاحب، آپ اس طریقے سے ہماری گفتگو آج کوئی اور انداز بھی لینے جا رہی تھی، تو شکریہ، وہ بھی آپ نے نشاندہی کی. اسی طرح میں ڈاکٹر صاحب ہیں اپنے لوکس نعیم گل صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گا کہ ظفر گل جنہیں سزائے موت ہوئی ہے، ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، ان کے لیے سورس بھی ڈھونڈیے گا کہ 10 سال کے بعد ان کو جو سزائے موت ہوئی، آگے مزید ہے وقت کہ اس کے لیے سٹرگل کی جائے، اور دعائیں بھی. اور جو سٹرگل ایک ہوتی ہے کہ وکیل یا جو بھی جس طرح بھی ہو سکتا ہے، ہم سب کو مل کر ایک سٹرگل کرنی چاہیے. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.